Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 12 of Marketing Theory and Practices. MGT 410 कोड है जी हमारे इस कोर्स का. चैप्टर नंबर 8 प्रोडक्ट सर्विसेज एंड ब्रांड्स बिल्डिंग कस्टमर वैल्यू. इसके कुछ टॉपिक्स थे जो हमने मजीद कवर करने थे. लास्ट लेक्चर में मैं इसके कुछ टॉपिक्स कवर कर चुका हूँ. आज जो हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 में चीज़ें वो हैं जी बिल्डिंग ब्रांड, बिल्डिंग स्ट्रेटजी, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स. इनफैक्ट ब्रांडिंग स्ट्रेटजी को हमने देखना है कि हम वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स कैसे बना सकते हैं, और कुछ इसका पोर्शन हम कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, और मजीद जो है ब्रांडिंग स्ट्रेटजी के हवाले से वो आज के डिस्कशन में शामिल होगा. सर्विसेज मार्केटिंग दूसरा टॉपिक होगा. सर्विसेज मार्केटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन मार्केटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, मार्केटिंग के कोर्स में. तो लेट्स स्टार्ट जी. ब्रांडिंग स्ट्रेटजी, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, इसमें ब्रांड स्पॉन्सरशिप. ये स्लाइड शायद आपको याद आ रहा होगा कि जब मैं अपना लेक्चर नंबर 11 ख़त्म कर रहा था तो मैंने इसी स्लाइड पर ख़त्म किया था, और ये सिर्फ एक दफ़ा मैं आपको दोबारा रिवाइज़ करवाना चाह रहा हूँ वो चीज़ कि हम बेहतर तरीके से इसको आगे लेके चल सके. मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड, प्राइवेट ब्रांड, लाइसेंसिंग और को ब्रांडिंग, ये चार हमारे पास स्पॉन्सरशिप ऑप्शंस हैं, ब्रांड स्पॉन्सरशिप ऑप्शंस. जब आप मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड की बात करते हैं तो इट इज़ अ नेशनल ब्रांड. यू हैव अ मास्टर ब्रांड, यू हैव अ मेन ब्रांड, और उसके नीचे आप कुछ शायद पाकिस्तान के लिए कुछ और प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, इंडिया के लिए कुछ और प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, मलेशिया के लिए कुछ और प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, चाइना के लिए कुछ और प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं. ये एक नेशनल ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट है कि आप जोग्राफिकल बेसिस पे जो सेगमेंटेशन करते हैं उस सेगमेंटेशन के हिसाब से आपने ब्रांड वहाँ पर लॉन्च किया है. फिर इसके बाद प्राइवेट ब्रांड है, तो हम इसमें स्टोर ब्रांड को भी इसको कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड भी कहते हैं. जिस मर्जी ब्रांड का प्रोडक्ट हो हमारे पास, बेसिकली वो एसोसिएट हो जाता है उस स्टोर के साथ या उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो उससे सप्लाई कर रहा होता है ऑन अ लार्ज स्केल, ऑन अ लार्ज लेवल. मैं आगे इनकी एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में, तो आई होप कि ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, जिसमें मैं मैन्युफैक्चरर वर्सेस प्राइवेट ब्रांड एक कंपैरिजन आपको दिखाऊंगा. फिर इसके बाद लाइसेंसिंग है जी. लाइसेंसिंग में वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट मच टाइम ऑन ब्रांड बिल्डिंग, ऑन बिल्डिंग अ न्यू ब्रांड. इनफैक्ट मैं नए ब्रांड बनाने की बजाय किसी एग्जिस्टिंग ब्रांड के साथ अपने नई प्रोडक्ट को एसोसिएट कर देता हूँ और उसको हम लाइसेंसिंग कहेंगे. एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, एक प्रॉपर आप कह लें एक उस ब्रांडिंग कंपनी के दरमियान और उस नई प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के दरमियान एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है जिसको लाइसेंस कहा जाता है, और वो कंपनी इजाज़त देती है कि आप हमारे नाम से इस प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं. फिर इसके बाद को ब्रांडिंग है जी. को ब्रांडिंग में दो या दो से ज़्यादा कंपनीज मिल के किसी एक प्रोडक्ट पे काम करती हैं और उस एक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती हैं. अब को ब्रांडिंग में यू मे हैव सीन मैनी प्रोडक्ट्स, एग्जांपल्स भी आगे डिस्कस करूंगा मैं इंशाल्लाह. तो को ब्रांडिंग में यू मे हैव सीन मैनी प्रोडक्ट्स दैट आर अ जॉइंट वेंचर ऑफ और दैट आर बेसिकली मेड बाय टू और मोर कंपनीज. उसमें कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको उन दोनों कंपनीज की एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा हो जाता है, उन दोनों कंपनी की एक्सपर्टीज़ आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होती हैं. चलते हैं जी हम अपनी इन चीज़ों की डिस्क्रिप्शन की तरफ. मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड की जब हम बात करेंगे तो इसका कंपैरिजन स्टोर ब्रांड्स के साथ किया गया है यहाँ पे, जिसमें पहले आपको नज़र आ रहा होगा सोनी की बात की गई है कि सोनी ब्राविया इज़ अ नेशनल ब्रांड. सोनी ब्राविया, सोनी वेगा आपको नज़र आ रहा है, सोनी वायो नज़र आ रहा है. इस तरह के बहुत से ब्रांड्स यहाँ पे हैं. कोका कोला की एग्जांपल ले लें तो कोका कोला के बहुत से प्रोडक्ट्स यहाँ पे, उनका आपको बॉटल्ड वाटर मिल जाएगा, आपको कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएंगे, 2-3 किस्म के कोल्ड ड्रिंक्स उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं. अब ये जो है ये शायद पाकिस्तान के लिए प्रोडक्ट्स थी. वाइल ऑन द अदर साइड हम देखें तो कोका कोला की बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जो इंटरनेशनली अवेलेबल है लेकिन वो पाकिस्तान में लॉन्च नहीं की गई. देयर मे बी एनी रीज़न, देयर मे बी एनी कंपनी पॉलिसी रिगार्डिंग देयर सेगमेंटेशन, या उनके कोई स्ट्रेटजी है कि उन्होंने ये चीज़ यहाँ पर लॉन्च नहीं करनी. मे बी कोई स्पोर्ट्स ड्रिंक है और वो स्पोर्ट्स ड्रिंक जो है वो कोका कोला यहाँ पर इतना सक्सेसफुली काम नहीं कर सकती. ऑल्दो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स का या एनर्जी ड्रिंक्स जिनको हम कहते हैं उनका कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी आना शुरू हो गया है, लेकिन कुछ अरसे पहले तक कोका कोला के आपको एनर्जी ड्रिंक्स पाकिस्तान में नहीं मिलते थे. अब वो एनर्जी ड्रिंक्स आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो एनर्जी ड्रिंक्स बहुत पुराने हैं और कंपनीज बहुत पहले से उन ब्रांड्स को चला रही हैं, उन एनर्जी ड्रिंक्स के ब्रांड्स को चला रही हैं. नेशनल ब्रांड में वो ब्रांड जो कि पाकिस्तान के लिए है, वो ब्रांड जो कि लेट्स से इंडिया के लिए है, जो चाइना के लिए है, जो मलेशिया के लिए है, दे आर द नेशनल ब्रांड्स फॉर दैट company, for that specific region, for that specific geographical region.
وائل جب آپ اسٹور برانڈس کی طرف دیکھتے ہیں تو والمارٹ اٹس اے نون ریٹیل چین ورلڈ اوور, تو وہاں پر بہت سی ایسی پروڈکٹس ہیں کہ جو اس اسٹور کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوئی ہیں, جس پہ شاید وہ اسٹور اپنی اسٹیمپ لگا دیتا ہے یا اپنا ٹیگ لگا دیتا ہے. اب وہ پرائس ٹیگ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ ایون وہ اس کی مارکیٹنگ کے لیے, اس کی برانڈنگ کے لیے بھی وہ ٹیگز یوز کیے جاتے ہیں. اینڈ اسٹورز ہیو دا اتھارٹی ٹو ڈو سو, دے ہیو دا رائٹس ٹو ڈو سو, بیکاز دے آر دا ری سیلرز آف دیٹ پروڈکٹ. وائل ایسی چیز کہ جس کا پہلے سے کوئی برانڈڈ چیز ہے, اگر میں سونی کی پروڈکٹ لا کے اپنے پاس بیچ رہا ہوں تو I cannot change the name of Sony, but there are many products کہ جس میں یہ possible ہے. نیشنل برانڈز ورسز دا اسٹور برانڈ ہم نے دیکھا جی. اس کے بعد لائسنسنگ ہے, اور وی کین سے اٹ از دا لائسنسڈ برانڈ. تو سم کمپنیز اسپینڈ ملینز ٹو کریٹ دیئر اون برانڈ وائل سم ٹیک دا لائسنس. اگین نیچر آف دا پروڈکٹ, اسٹریٹجی آف دا کمپنی, دا فائنینسز اویلیبل, یہ سب چیزیں, اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں. مینلی یہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کمپنیز یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ از اٹ فیزیبل فار می, از اٹ گڈ فار می ٹو اسپینڈ سم ٹائم, ٹو اسپینڈ سم منی آن ڈیولپنگ, آن کریٹنگ اے نیو برانڈ, یا اس کی جگہ ایسا ہے کہ میں کسی ایگزسٹنگ برانڈ کے ساتھ لائسنسنگ کر لوں, میں ان کو کچھ فی پے کروں, کچھ ایگریمنٹ ایک ہو جائے گا میرا, اور اس کے بعد پھر میں ایک اسٹیبلشڈ برانڈ which is proven, which is already successful, میں اس برانڈ کو ساتھ لے کے چلوں, میں اس کا نام لے کے چلوں اور اپنا کام چلا لوں, اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ کر سکوں. نیم اینڈ کریکٹر لائسنسنگ ہیز گرون ریپڈلی ان دا ریسنٹ ایئرس. کچھ عرصے میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ نام اور کریکٹر, جو آپ کا لوگو ہے یا وہ انفیکٹ پروڈکٹ کریکٹر ہے, اس کریکٹر کو ساتھ لے کے چلنا, اس کی لائسنسنگ کرنا فار نیو کمپنیز, اٹس ویری کامن, اٹس انکریزنگ ڈے بائی ڈے. لائسنسنگ میں آپ کو جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو کریٹ دا نیو برانڈ, جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر چکا ہوں. یو ڈونٹ ہیو ٹو کریٹ دا نیو برانڈ. ان فیکٹ یو کین ٹیک دا ایڈوانٹیج آف این ایگزسٹنگ برانڈ, این اسٹیبلشڈ برانڈ, اور اس اسٹیبلشڈ برانڈ کو آپ اپنی پروڈکٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے چلا لیتے ہیں, اور اچھے ریزلٹس ملتے ہیں کئی دفعہ آپ کو. آپ اتنا اسٹرانگ برانڈز جب تک آپ بنائیں گے, آپ کے بہت سے پیسے بھی خرچ ہو چکے ہوں گے, آپ کا بہت سا ٹائم بھی خرچ ہو چکا ہوگا جس کمپنی سے آپ لائسنس لے رہے ہیں. جب کو برانڈنگ کی بات کرتے ہیں جی, جو نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا, اٹ اکرز وین ٹو اسٹیبلشڈ برانڈ نیمز آف ڈفرنٹ کمپنیز آر یوزڈ آن دا سیم پروڈکٹ. In most co-branding situations, one company licenses another company's well-known brand to use in combination with its own. Sony اور Ericsson دو مشہور کمپنیز ہیں جو کہ ٹیلی کام میں بہت سی اور چیزوں میں بھی ڈیل کر رہی ہیں, لیکن ٹیلی کام پروڈکٹس, موبائل فونز وہ بنا رہی ہیں. تو there are even mobiles currently available کہ جن پہ لکھا ہوا تھا Sony Ericsson. تو وہ اسپیسیفک پروڈکٹ اس اسپیسیفک کیٹیگری کے لیے, آلدو بہت سی جگہوں پہ آپ کو ایرکسن کے علیحدہ سے بھی پروڈکٹس نظر آ رہے ہیں, سونی کے علیحدہ سے بھی پروڈکٹس نظر آ رہے ہیں. تو جب کو برانڈنگ کی بات کی تو ان اسپیسیفک موبائل فونز کے لیے سونی ایرکسن نے جوائنٹ وینچر کیا, اور سونی ایرکسن نے کو برانڈنگ کی ہے. کو برانڈنگ کر کے وہ اپنا کام چلا رہے ہیں, کو برانڈنگ کر کے وہ اپنی پروڈکٹ کو بہتر بنا رہے ہیں. ان موسٹ کو برانڈنگ سچویشن ون کمپنی لائسنسز دا ادر کمپنیز ویل نون برانڈ. ان ادر ورڈز جو سافٹ ویئر آپ کو اویلیبل ہوتا ہے لیپ ٹاپ کے ساتھ, جو آپ کو پروگرامز جو ہیں وہ کسی ایک پلیٹ فارم پہ یوز کرنے کی اجازت ہے, کسی آپریٹنگ سسٹم کے پلیٹ فارم پہ یوز کرنے کی اجازت ہے, لائک ونڈوز جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے, مائکروسافٹ ڈیل جو ہے وہ ونڈوز کو سپورٹ کرتا ہے, ایچ پی جو ہے وہ ونڈوز کو سپورٹ کرتا ہے, اور اسی طرح اس ونڈوز کی وجہ سے, اس ونڈوز پلیٹ فارم کی وجہ سے آپ مائکروسافٹ کے بہت سے پروگرامز, آلموسٹ سارے پروگرامز مائکروسافٹ کے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب ڈیل نے وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا, دیر مسٹ بی اے coordination between, or there must be some agreement between Microsoft and Dell. There is some agreement between the companies so that میری پروڈکٹ ان کے سسٹم کو سپورٹ کر سکے, ان کے سسٹم کے ساتھ چل سکے. کو برانڈنگ میں
اٹ از آلسو پاسبل کہ آپ دونوں کمپنیز کا نام لے کے چل رہے ہیں, جیسے کہ سونی ایرکسن ہے, اور اٹ مے بی پاسبل کہ آپ نے جیسے اگر ایک کمپیوٹر بنایا جا رہا ہے تو اس کمپیوٹر میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ شاید کسی اور کمپنی کی لگی ہوئی ہیں, بہت سی چیزیں کسی اور برانڈ کی لگی ہوئی ہیں. جیسے آپ اگر ایک ڈیل کا لیپ ٹاپ خریدیں گے, ڈیل کا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر خریدیں گے, تو اس کمپیوٹر کے اندر بہت سے کمپوننٹس جو ہیں وہ انٹل نے لگائے ہوئے ہیں, بہت سے کمپوننٹس فار ایگزامپل کریٹو ہے ایک کمپنی, اس نے لگائے ہوئے ہیں. اب کبھی بھی اس کمپیوٹر کا نام جو ہے وہ کریٹو ڈیل یا اس کا نام جو ہے وہ لیٹس سے سونی کی اگر اس میں ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہے, سونی کی اس میں سی ڈی ڈرائیو لگی ہوئی ہے, سی گیٹ کی ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہے, تو اس کا نام کبھی بھی سی گیٹ ڈیل یا سونی ڈیل نہیں ہوتا. ایسا بھی پاسبل ہے کہ آپ صرف ڈیل کا نام ہی لوگوں کو بتا رہے ہیں, لیکن انٹرنل کمپوننٹس جو ہیں وہ آپ کی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے, کمپنی نے ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے ان کی, اور انہوں نے اپنی پروڈکٹس آپ کو پرووائڈ کرنی شروع کر دی ہیں. تو یہاں پر بھی کو برانڈنگ کا کانسیپٹ سمجھ آتا ہے کہ جی دونوں طرح سے پاسبل ہے. جوائنٹ وینچر میں کام کرتے ہوئے دونوں کمپنیز کا نام سامنے آ جائے, یا آپ اس جوائنٹ وینچر میں کوئی ایک ایگریمنٹ کر لیں, ایک کمپنی لائسنس دے دے دوسری کمپنی کو کہ آپ میری یہ پروڈکٹ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ ڈیفینیٹلی ڈیل کمپیوٹرز کے پاس انٹل کے کمپوننٹس یوز کرنے کا لائسنس ہوگا, اسی طرح سے سونی کے کمپوننٹس یوز کرنے کا لائسنس ہوگا, اسی طرح سے کسی تیسری کمپنی کا کریٹو کا ان کے پاس لائسنس ہوگا کہ وہ کمپوننٹس جو ہیں وہ اپنے کمپیوٹر کے اندر فٹ کر سکتے ہیں, اپنے کمپیوٹر کے اندر لگا سکتے ہیں. کو برانڈنگ کی بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے. جی یہ برانڈ اسپانسرشپ کی 4 ٹائپس تھی جو ہم نے ڈسکس کی ہیں, اور برانڈ اسپانسرشپ کے بعد اب جو نیکسٹ ٹاپک ہے دیٹ از برانڈ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز ان دا سیم ہیڈنگ, برانڈنگ اسٹریٹجی بلڈنگ اسٹرانگ برانڈس. جب ہم برانڈ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز کی بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کے پاس اگین دس از اے میٹرکس ٹائپ آف فگر, تو یہ برانڈ نیم ہے اس سائڈ پہ, اور اس سائڈ پہ آپ کو پروڈکٹ کیٹیگری مل رہی ہے. تو اگر آپ کا برانڈ نیم ایگزسٹنگ برانڈ نیم ود ایگزسٹنگ پروڈکٹ لائن, اگر آپ اس طرح سے برانڈ کو ڈیولپ کرنے کی بات کرتے ہیں تو یو آر ورکنگ ان اے سچویشن دیٹ از نون ایز لائن ایکسٹینشن. آپ لائن ایکسٹینشن کریں, لائن ایکسٹینشن پہ تھوڑی بہت میں بات کر چکا ہوں, مزید آگے بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتانا ہے. جی پروڈکٹ کیٹیگری اگر نیو ہے, ان فیکٹ یو آر ڈیولپنگ اے نیو پروڈکٹ اینڈ یو آر یوزنگ این ایگزسٹنگ برانڈ نیم, آپ کوئی ایگزسٹنگ برانڈ نیم یوز کر رہے ہیں اور فار اے نیو پروڈکٹ, تو آپ برانڈ ایکسٹینشن کی طرف جا رہے ہیں, آپ اپنے برانڈ کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, آپ اس کی ایکسٹینشن کی طرف جائیں گے. اسی طرح سے اگر برانڈ نیم نیو ہے, کوئی نیا برانڈ نیم آپ نے بنایا ہے اور آپ ایگزسٹنگ پروڈکٹ کیٹیگری کو اس برانڈ کے نام کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو یو آر ورکنگ ان اے سچویشن دیٹ از نون ایز ملٹی برانڈس. ملٹی برانڈس کے بعد پھر پروڈکٹ کیٹیگری بھی نئی ہو اگر, اور آپ کے پاس جو برانڈ نیم ہے وہ بھی نیو ہو, تو یہ اس سچویشن میں یو آر ان اے کنڈیشن دیٹ از نون ایز نیو برانڈس. آپ ڈیولپ کر رہے ہیں نیو برانڈس. اب یہاں پر آپ کو اس جگہ پر سب سے زیادہ کام کرنا پڑے گا, نیو برانڈس کے سچویشن میں سب سے زیادہ کام کرنا پڑے گا. لائن ایکسٹینشن میں شاید پاسبلی تھوڑا سا کم کام کرنا پڑے, کیونکہ برانڈ نیم جو ہے وہ آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے, پروڈکٹ کیٹیگری آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے, میں نے جو بھی بات کی ہے کہ جی نیو برانڈس میں زیادہ کام کرنا پڑے گا, لائن ایکسٹینشن میں زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا. اٹ مے بی پاسبل دیٹ under specific conditions, under certain conditions you came to know کہ جی لائن ایکسٹینشن پاسبل نہیں ہے. تو یہ اسٹریٹجی جتنی بھی بنائی جائے گی, مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی جب بھی آپ ڈیوائز کریں گے, بیکاز آف دا ڈائنامک نیچر آف دا مارکیٹنگ, ایز آئی ہیو ٹاکڈ ان ارلیئر لیکچر آلسو, کہ ایوری ڈے از اے نیو ڈے ان مارکیٹنگ. مارکیٹنگ میں ہر روز آپ کو کوئی نہ کوئی چینج ضرور دیکھنی ہوگی, کوئی نہ کوئی ضرور آپ چینج دیکھ رہے ہوں گے. ایون آپ کی جو سکیننگ کا کام ہے, انوائرمنٹل سکیننگ کا کام, وہ بھی ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان چینجز کو مانیٹر کر سکیں, ان چینجز کو جن کو اپرچونٹیز بھی کہا جاتا ہے, ان اپرچونٹیز کو اویل کرنے کی بات کی جائے. اب یہ جو بھی میں نے فگر آپ کے سامنے ایکسپلین کی ہے, اس میں ہم برانڈ ڈیولپ کرنے کی بات کریں کہ برانڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کیا کیا اسٹریٹجیز یوز کر سکتے ہیں. ون بائی ون ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. جی لائن ایکسٹینشن پہلی چیز ہے. اٹ اکرز وین اے کمپنی ایکسٹینڈز ایگزسٹنگ برانڈ نیمز ٹو نیو فارمز, کلرز, سائزز, انگریڈینٹس اور فلیورز آف دا ایگزسٹنگ پروڈکٹ کیٹیگری. کسی ایک ایگزسٹنگ پروڈکٹ میں ایک آپ نیسلے میں جوسز کی کیٹیگری آپ کے پاس موجود ہے. جوسز کی کیٹیگری میں آپ پہلے 3 ڈفرنٹ فلیورز جو ہیں وہ آپ نے لانچ کیے ہوئے تھے. اب آپ وہیں پر کسی ایک اسی سے ملتے جلتے, انہیں جوسز سے ملتے جلتے کسی اور نئے فلیورز کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں.
اسی جہاں پر لیٹ سے میرے پاس پہلے گاوا نیکٹر موجود تھا, میرے پاس ایپل کا نیکٹر موجود تھا, میرے پاس اورنج کا نیکٹر موجود تھا, اب میں وہاں پر مینگو کا یا چوسا نیکٹر جو ہے وہ انٹروڈیوس کر رہا ہوں نیسلے کے اس پلیٹ فارم کے اندر. تو وہ چوسا نیکٹر جب میں نے انٹروڈیوس کیا ہے, وہ مینگو جوس جب میں نے انٹروڈیوس کیا, مینگو کا نیکٹر انفیکٹ انٹروڈیوس کیے, بیکاز there is a clear difference between these two things. نیکٹر اور جوس میں کلیئر ڈفرینس ہوگا. جب میں جوس کی بات کروں گا تو مے بی اس میں شاید زیادہ آرٹیفیشیل چیزوں کا تعلق ہوگا. جب میں نیکٹر کی بات کروں گا تو اس میں ایکسٹریکٹس کی بات ہوتی ہے کہ جی ریئل جوس ایکسٹریکٹس یا ریئل فروٹ ایکسٹریکٹس اس میں شامل ہوں گے. اب یہ نیو فارمز, کلرز, سائزز, انگریڈینٹس اور فلیورز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی ایگزسٹنگ پروڈکٹ کیٹیگری میں آئے گا اور اس کو ہم لائن ایکسٹینشن کہیں گے. مینز میں اپنی اسی پروڈکٹ لائن کے اندر اور چیزیں ایڈ کر رہا ہوں, میں اسی ایگزسٹنگ برانڈ نیم ایگزسٹنگ پروڈکٹ کیٹیگری کے اندر اور چیزیں ایڈ کر رہا ہوں, اس کو اور رچ بنا رہا ہوں. اب آپ کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بھی بہت سا کام یہاں پہ کرنا پڑے گا. آپ کو اس پروڈکٹ کے ساتھ ڈیفینیٹلی تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. آپ کو بتانا پڑے گا کہ جی جیسے ہمارے یہ پہلے 3 جوس لیٹ سے بہت اچھے چل رہے ہیں یا آپ پسند کریں تو یہ چوتھا جوس بھی ہم نے بڑی محنت سے بنایا اور آپ اس کو بھی پسند کریں گے. تو آپ کے ایگزسٹنگ برانڈز میں بھی آپ کو اس نئی چیز کے لیے اسٹریٹجائز کرنا پڑتا ہے. اپنے آپ کو اسٹریٹجی آپ کو کریٹو اسٹریٹجی آپ کو دکھانی پڑتی ہے. لائن ایکسٹینشن میں ایک بات اور ہے جی, دا کمپنی مائٹ انٹروڈیوس لائن ایکسٹینشنز ایز اے لو کاسٹ لو رسک وے ٹو انٹروڈیوس نیو پروڈکٹس, اور اٹ مائٹ وانٹ ٹو میٹ کنزیومر ڈیزائرز فار ورائٹی, ٹو یوز ایکسس کیپیسٹی, اور سمپلی ٹو کمانڈ مور شیلف اسپیس فرام ریسیلرز. اب ایسا پاسبل ہے کہ آپ جب لائن ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں تو مے بی the cost factor is involved, maybe the risk factor is involved. کاسٹ فیکٹر لو ہو جائے گا, رسک فیکٹر آپ کا لو ہو جائے گا. یہ دونوں لو ہونے کی ریزن یہ ہے کہ ایک ایگزسٹنگ برانڈ نیم ہے آپ کے پاس, ایک ایگزسٹنگ پروڈکٹ لائن ہے آپ کے پاس, اور آپ اسی میں اور پروڈکٹس ایڈ کر رہے ہیں. جیسے میں نے وہ نیسلے کی ایگزامپل دی ہے, تو نیسلے جوسز جو ہیں وہ اس میں اگر چوتھا جوس جب ایڈ ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی پہلے کے ایگزسٹنگ اگر 3 جوسز آپ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں تو یو ول فائنڈ اٹ ویری ایزی ٹو کنوے کہ جی اس میں ایک اور فلیور ہم نے ایڈ کر دی, ایک اور فلیور اس میں انٹروڈیوس کر دی ہم نے. اور دا ادر ریزن کین بی کہ آپ کنزیومر ڈیزائرز ہیں, کنزیومر کا کوئی فیڈ بیک آیا تھا, اس فیڈ بیک کی بیسس پہ یا کوئی ایکسیس کیپیسٹی ہے آپ کی پروڈکشن ہاؤس میں بھی کیپیسٹی موجود ہے, اس لیے آپ کہتے ہیں کہ جی اس کیپیسٹی کو بھی یوز کیا جائے, یا آپ یہ کہتے ہیں کہ میری جو پروڈکٹ رینج ہے وہ بڑھ جائے اور میں زیادہ پروڈکٹس اپنے پلیٹ فارم سے سپلائی کر سکوں لوگوں کو. تو دیز کین بی دا ریزنز, دیز کین بی دا ویز اور ڈفرینٹ آپشنس کے جن کو آپ اویل کرتے ہوئے لائن ایکسٹینشن کی طرف جاتے ہیں. اور سکسیس کے چانسز کمپیریٹیولی باقی اسٹریٹجیز سے اگر دیکھیں تو لائن ایکسٹینشن میں زیادہ ہوں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کا لو کاسٹ تو ہے ہی ہے لیکن لو رسک بھی ہے, آپ کے رسک فیکٹر کم کر رہے ہیں یہاں پہ. اس میں یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ نے کوئی ایگزسٹنگ پروڈکٹ دیکھی تھی اور اس ایگزسٹنگ پروڈکٹ کے اندر ہی مزید ایڈیشنز کر کے اس کے اندر کوئی ویرائٹی لے کے آ کے اس کے اندر کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ آپ نے چینج لے کے آ کے پھر اپنے کسٹمرز کو دکھائی کہ جی یہ دیکھیں یہ اس کا امپرووڈ ورژن ہے, یا ایون والیوم میں آپ چینجز لے آتے ہیں کہ جی یہ اس کا چھوٹا پیک بھی اویلیبل ہے, اس کا ٹکی پیک بھی اویلیبل ہے, اس کا ساشے بھی اویلیبل ہے. اب یہ کام جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو شاید کنزیومر کی انٹریکشن ان چیزوں کے ساتھ زیادہ ہو جائے گی, اور کنزیومر شاید جہاں اگر 500 ml بوٹل کنزیوم کر رہا تھا وہاں اب اس نے 100 ml کا کوئی پاؤچ جو ہے وہ کنزیوم کرنا شروع کر دیا. تو لائن ایکسٹینشن از ٹو سم ایکسٹینٹ more favorable for the company because of its low cost and low risk factor. نیکسٹ لائن ایکسٹینشن کے بعد لائن ایکسٹینشن میں ہی مزید بات کر رہے ہیں جی ہمیں اٹ انوالوز رسکس like an overextended brand name might lose its specific meaning. Sales of an extension may come at the expense of other items in the line. ہو سکتا ہے یہ پاسبلٹی ہے, there are bright chances کہ اوور ایکسٹینڈیڈ برانڈ نیم ہوگا ایک, یا ایک بہت ہی مشہور برانڈ ہے, اس میں جب آپ کوئی چینجز لے کے آنے کی کوشش کریں گے, لائن ایکسٹینشن کی کوشش کریں گے تو وہ اپنے اسپیسیفک میننگز جو ہیں ان سے ہٹ جائے, وہ اپنے جو اس کا کور ویلیوز ہیں وہ کور ویلیوز اس طرح سے پوری نہ کر سکیں. اور ان ادر وے
the sale of the extension can come or at the expense of other items, کہ آپ کی پہلے والی جو پروڈکٹس تھی وہ پروڈکٹس بکنا کم ہو گئی ہیں, نئی جو پروڈکٹ آپ نے بیچی ہے بیچنا شروع کی ہے اس کی سیل زیادہ ہو گئی ہیں. اب پرانی پروڈکٹس کی سیل اگر کم ہو رہی ہیں تو اس کے ایکسپینس پہ اگر آپ نئی پروڈکٹ کو زیادہ بیچ رہے ہیں تو آپ کو اوور آل فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, اوور آل آپ کا فائدہ کم ہے. تو یہ رسکس آپ نے نظر میں رکھنے ہیں کہ اوور ایکسٹینڈیڈ برانڈ نیم شاید اس سے آپ کے اسپیسیفک میننگس پہ کوئی فرق پڑے گا, پلس آپ کی جو سیلز ہیں وہ ایٹ دا کاسٹ آف یور ادر برانڈز پاسبلٹی ہے کہ وہ ہو جائیں گے. برانڈ ایکسٹینشن کی اس کے بعد بات ہے جی. برانڈ ایکسٹینشن ایکسٹینڈز دا کرنٹ برانڈ نیم ٹو نیو اور ماڈیفائڈ پروڈکٹس ان اے نیو کیٹیگری. آپ ایک نئی کیٹیگری لے کے آتے ہیں, اس نئی کیٹیگری کے اندر آپ اسی ایگزسٹنگ برانڈ نیم کو یوز کرتے ہیں, تو اس وقت آپ برانڈ ایکسٹینشن کر رہے ہیں, آپ اپنے برانڈ کو مزید بڑھا رہے ہیں, آپ اپنے برانڈ میں اور چیزیں ایڈ کر رہے ہیں. اب یہ نیو کیٹیگری کی جب ہم بات کر رہے ہیں, آلدو اٹس ویری کلیئر بٹ اسٹل وی فیل کہ جی برانڈ ایکسٹینشن gives a new product instant recognition and faster acceptance. وہ ایگزسٹنگ جو موجود ہے برانڈ نیم یا ایگزسٹنگ جو پروون ہے کہ بہتر برانڈ ہے اس کے ساتھ جب ایسوسیٹ کر دیتے کسی چیز کو تو یو فیل لائک کہ یہ سکسیزفل ہے, یا یو فیل لائک کہ میرے لیے یہ آسان ہوگا کام کرنا, میرے لیے ریکگنیشن, کسٹمر کے لیے ریکگنیشن پلس ایکسیپٹنس کسٹمر کی جو ہے وہ زیادہ فاسٹ ہو جائے گی. آلسو سیوز دا ہائی ایڈورٹائزنگ کاسٹ یوزلی ریکوائرڈ ٹو بلڈ اے نیو برانڈ نیم. نیا برانڈ نیم میں جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی دیکھا تھا جی بہت پیسے لگانے پڑتے ہیں. جب ہم نے لائسنسنگ کی یا کو برانڈنگ کی بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے, تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ نئے برانڈ کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو پیسے انویسٹ کرنے پڑیں گے. یو ہیو ٹو اسپینڈ ملینز آف روپیز, بہت پیسے خرچ کرنے پڑتے تب جا کے برانڈ نیم بنتا ہے. اور اگر برانڈ نیم خراب ہونے پہ ہے تو it takes only some time to ruin that brand name. اب وہ ہائی ایڈورٹائزنگ کاسٹ آپ کی بچ جاتی ہے جب آپ برانڈ ایکسٹینشن کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ آپ نے پہلے کسی ایک نون برانڈ کو, ایک پروون برانڈ کو آپ نے اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہوا ہے. برانڈ ایکسٹینشن کے اندر بھی جس طرح ہم نے لائن ایکسٹینشن کی بات کی تھی کچھ رسک انوالوڈ ہیں جی. دا ایکسٹینشن میں کنفیوز دا امیج آف دا پروڈکٹ, امیج آف دا برانڈ, کہ آپ کا وہ برانڈ نیم کا شاید میننگ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جائے گا, اس کے میننگز کنفیوز ہونا شروع ہو جائیں گے, لوگ تھوڑا سا پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے کہ جی یہ کیا یہ اوتھینٹیکیٹڈ چیز ہے یا نہیں. If the brand extension fails, it may harm the consumer attitude towards the other products of the same brand. اگر آپ وہ جو نئی چیز لے کے آ رہے ہیں, جو برانڈ ایکسٹینشن آپ کر رہے ہیں وہ فیل ہو جاتی ہے, تو تب بھی اب پاسبلٹی ہے اس چیز کی کہ کنزیومرز پریشان ہو جائیں گے کہ جی شاید وہ جو اس سے پہلے والی پروڈکٹ ہے اس کی کوالٹی بھی خراب ہو گئی ہے, یا وہ پروڈکٹ بھی اتنی بہتر طریقے سے ہمیں اب نہیں ملے گی. برانڈ نیم میں ناٹ بی اپروپریٹ فار دا پرٹیکولر نیو برانڈ. ہو سکتا ہے آپ کوئی ایک ٹوٹلی نئی مارکیٹ میں جا رہے ہیں, ٹوٹلی کوئی نیا پروڈکٹ آپ نے لانچ کرنا ہے, ٹائپ آف پروڈکٹ آپ لانچ کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہ ہو. جیسے اٹ فیلز ویری آڈ جب میں کہوں جی میکڈونلڈس کے جوتے, ریزن بینگ کہ میکڈونلڈس is known for food items, known for the fast food items. اب فاسٹ فوڈ کا اور جوتوں کا these two are the totally unrelated business, اور شاید وہ میکڈونلڈس کا نام ڈسٹرب ہو جائے گا, میکڈونلڈس کا نام خراب ہو جائے گا. انفیکٹ وہ جوتے بھی نہیں بیکیں گے اور میکڈونلڈس کے فاسٹ فوڈ بھی نہیں بیکے گا. اسی طرح سے بہت سے انریلیٹڈ بزنسز جب آپ سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اٹ از ایڈوائزبل کہ آپ پہلے ان رسک کو بھی کنسیڈر کر لیں, ان رسک کو بھی نظر میں رکھیں. نیکسٹ ملٹی برانڈس کی بات ہے جی. ملٹی برانڈنگ offers a way to establish different features and appeal to different buying motives. It also allows a company to lock more reseller shelf space. Companies are often seen introducing additional brands in the same category. ملٹی برانڈس کی جب آپ بات کریں تو it offers generally a way to establish different features and appeal to the different buying motives. کہ آپ مختلف نیڈس کو دیکھ رہے ہیں, آپ مختلف نیڈس کو اسٹڈی کرتے ہوئے, مختلف بائنگ موٹیوز کو اسٹڈی کرتے ہوئے آپ بہت سے برانڈز ایک ہی پلیٹ فارم کے اندر آپ لانچ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. پروکٹر اینڈ گیمبل, آپ کا یونیلیور جو ہے یہ اسی طرح کے کام کرے, یہ ملٹی برانڈز آپ کے پاس چلا رہے ہیں. اس میں آپ کو ایٹیبلز بھی مل جائیں گے, آپ کو ڈیری آئٹمز بھی مل جائیں گی, آپ کو ڈٹرجنٹس بھی مل جائیں گے, آپ کو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ بھی مل جائیں گے. تو یہ ملٹی برانڈز ہیں. کمپنیز جنرلی they are introducing the additional brands in the same category. وہ ٹوتھ پیسٹ میں ہی کوئی ایک نئی چیز لانچ کر دی, ڈٹرجنٹس میں ہی ایک نیا لانچ کر دیا. اب یہ جو ہے یہ ملٹی برانڈز کا کام ہو رہا ہے. اس میں تھوڑا سا ہمیں
ٹو سم ایکسٹینٹ بینیفٹ بھی ہوتا ہے کہ کنزیومر اگر میری کسی ایک پروڈکٹ کو چھوڑ کے ٹوتھ پیسٹ نمبر 1 کو چھوڑ کے ٹوتھ پیسٹ نمبر 2 کی طرف جاتا ہے تو میرا مارکیٹ شیئر لوز نہیں ہوگا, اوور آل جو کمپنی کا مارکیٹ شیئر ہے وہ ویسے ہی رہے گا. آپ کا یہ ضرور ہو سکتا ہے, دس کانسیپٹ از نون ایز کینیبلائزیشن. تو یہ کینیبلائزیشن یہی ہے, ایٹنگ دا شیئر آف یور سسٹر کنسرن برانڈ اور دا برانڈ آف دا سیم کمپنی. اگر اس کا شیئر آپ کھانا شروع کر دیتے ہیں کوئی ایک برانڈ, تو اٹ مینس کینیبلائزیشن ہو رہی ہے کہ آپ ایک اوور لیپنگ ہو رہی ہے کہ آپ کے یہ کسٹمرز ایک دفعہ ٹوتھ پیسٹ نمبر 1 یوز کریں, دوسری دفعہ ٹوتھ پیسٹ نمبر 2 یوز کر رہے ہیں. بسکٹس کے کیس میں یہ اکثر کینیبلائزیشن آپ کو دیکھنے میں ملتی ہے. A major disadvantage in this multi-brands is that each brand obtain a small market share and none of them may be profitable. ایسا بھی پاسبل ہے کہ ہر ایک کے پاس چھوٹا چھوٹا ایک مارکیٹ کا شیئر ضرور ہے لیکن کوئی بھی صحیح اچھا پروفٹ, کنسیڈریبل پروفٹ آپ کو نہیں دے رہا. آپ ٹو سم ایکسٹینٹ بہت اچھے پروفٹس کما نہیں سکیں گے. ملٹی برانڈز کے بعد جی نیو برانڈز کی بات ہم کر رہے ہیں. دا کمپنی مائٹ بلیو دیٹ دا پاور آف اٹس ایگزسٹنگ برانڈ نیم از ویننگ, دیٹ از ڈکلائننگ, اینڈ اے نیو برانڈ نیم از نیڈیڈ. ایسا بھی پاسبل ہے کہ کمپنی ایک سٹیج پہ آ کے یہ کنسیڈر کرتی ہے, یہ اس کو اینالائز کرتی ہے, اس چیز کا اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے جو ایگزسٹنگ برانڈ نیم ہے وہ ڈکلائن ہو رہا ہے, وہ میرے پروڈکٹ لائف سائیکل جو کہ اٹس پارٹ آف دا نیکسٹ چیپٹر, آنے والے لیکچر میں یا ہوپ فلی لیکچر نمبر 14 میں 13 یا 14 میں پروڈکٹ لائف سائیکل کی بھی بات کروں گا. تو پروڈکٹ لائف سائیکل میں ایک سٹیج ایسی آتی ہے جس وقت آپ کے پروفٹس میکسیمم ہوتے ہیں. اس سٹیج کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میری میچورٹی کی سٹیج ہے. لیکن میچورٹی سے جیسے ہی آپ ڈاؤن فال کی طرف جانا شروع ہوتے ہیں یا میچورٹی جیسے ہی ختم ہوتی ہے تو آپ کا ڈکلائن فیز شروع ہو جاتا ہے. اب ڈکلائن کے فیز میں یو ایدر نیڈ ٹو انوویٹ دیٹ پروڈکٹ اور یو ایدر نیڈ ٹو لانچ اے نیو پروڈکٹ. تو اب اگر ایگزسٹنگ ایک پروڈکٹ ہے وہ دا کمپنی فیل کہ وہ ڈکلائن ہونا شروع ہو گئی ہے, تو اٹس گڈ ٹو فائنڈ اے نیو برانڈ نیم, ٹو فائنڈ اے نیو برانڈ دیٹ مے کیپچر دا ایگزسٹنگ مارکیٹ شیئر, جو کہ آپ آہستہ آہستہ لوز کرتے جائیں گے. تو نیو برانڈ ڈیفینیٹلی اٹس انٹائرلی نیو بزنس, انٹائرلی نیو برانڈ نیم از نیڈیڈ. سروسز مارکیٹنگ, یہ 4 کانسیپٹس ہم دیکھ چکے ہیں جی. اب اس کے بعد ہم سروسز مارکیٹنگ کی جو اس چیپٹر کا آخری حصہ ہے اس کی طرف ہم جائیں گے. سروسز انڈسٹریز کو اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ ہے, پرائیویٹ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے, بزنسز سروسز ایسی ہیں کہ جو آپ کو سروسز مارکیٹنگ کی یا سروسز مارکیٹنگ پرووائڈ کریں گی, سروسز مارکیٹنگ کا کام کریں گی, یا آپ ان کو سروسز انڈسٹریز میں کاؤنٹ کریں گے. ان فیکٹ وہ کمپنیز جو آپ کو کوئی ٹینجیبل پروڈکٹ, جو آپ کو ایک ایسی چیز کہ جس کو آپ شاید اپنے ہاتھ میں پکڑ نہیں سکتے, یو کی ناٹ فیل اٹ لائک ٹینجیبل یا فزیکل پروڈکٹ, اس طرح کی کوئی پروڈکٹ آپ کو پرووائڈ نہیں کر رہے بلکہ کچھ سروسز دے رہے ہیں. لائک میں آپ کو کوئی ٹینجیبل پروڈکٹ نہیں دے رہا, یہ جو آپ کو سلائیڈز آپ کے پورٹل پہ ملیں گی, آپ کو جو لیکچر نوٹس مل رہے ہیں, ان سب چیزوں کی ٹینجیبلٹی کوئی بھی نہیں ہے. یہ سب چیزیں شاید اس آواز کے بغیر, شاید اگر آپ کو یہ ویڈیوز نہ ملیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ڈاکٹرز کی سروس جو ہے اسی طرح سے, وہ آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ نہیں ہے, ڈاکٹر آپ کو کوئی شاپر میں ڈال کے کوئی چیز نہیں دیتا جی یہ میری کنسلٹنسی ہے. ڈاکٹر آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کو کوئی ایک اسپیسیفک پروسیس سے گزار کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کر کے اس کے بعد ڈائگنوز کرتا ہے کہ یہ پرابلمز ہیں, جائیں یہ میڈیسن لے لیں. تو وہ جو درمیان میں اس نے آپ کو کنسلٹنسی دی ہے, وہ کنسلٹنسی ایک سروس ہے. لائر کی سروسز ہیں وہ آپ کے پاس اسی طرح سے انٹینجیبل ہوں گی. گورنمنٹ آپ کو جو رولز ریگولیشنز دے رہی ہے, گورنمنٹ آپ کے ساتھ جو گورنمنٹ کا انٹریکشن ہے, گورنمنٹ آپ کو جو انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے فار دا بزنس, دیز آل آر دا سروسز. یہ ساری سروس انڈسٹریز میں آتی ہیں. بزنسز بھی ہوں گی, پرائیویٹ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز, این جی اوز جن کو ہم کہتے ہیں, وہ بھی ہوں گی, گورنمنٹ بھی ہماری ہوگی. تو یہ سروس انڈسٹریز بیسیکلی جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ نیچر اینڈ کریکٹرسٹکس آف اے سروس کیا ہوتا ہے, یا ان سروسز کو کیسے دیکھا جائے گا. تو یہ سروسز انٹینجیبل ہوتی ہیں. انٹینجیبل کا مطلب کہ آپ ان کو چھو نہیں سکتے. The services cannot be seen, tasted, felt, heard or smelled before purchase. پرچیز کرنے سے پہلے آپ اسے نہیں ٹچ کر سکتے, اس سے پہلے آپ اسے فیل نہیں کر سکتے, اس سے پہلے آپ سن نہیں سکتے. ایک
جب آپ نے سبسکرائب کیا ہے انٹرنیٹ کنیکشن کے لیے, آپ نے پی ٹی سی ایل کا وائرلیس انٹرنیٹ خرید لیا, آپ نے کسی موبائل کمپنی کی سم خرید لی, تب آپ جا کے آپ اس سروس کو اویل کر سکتے ہیں, تب آپ جا کے اس سروس کو یوز کر سکتے ہیں. جب تک آپ نے وہ سروس پرچیز نہیں کی اس وقت تک آپ اس چیز کو ایون یو کین ناٹ کم ان کانٹیکٹ ود دیٹ سروس. اس کے بعد انٹینجبلٹی کے بعد ویریبلٹی ہے جی. اٹ ویریز فرام environment to environment, place to place. Quality of services depends on who provides them and when, where and how. یہ آپ کی جو ہے یہ ویریبلٹی ہے کہ میں ہو سکتا ہے آپ کو بہت اچھا نہ پڑھاؤں لیکن آپ کے ٹیچر نمبر 2 جو ہیں, ٹیچر نمبر 3 جو ہیں وہ بہت اچھا پڑھا رہے ہوں گے. اب یہ ویریبلٹی ہے سروسز میں. میری ٹیچنگ میں اور کسی دوسرے بندے کی ٹیچنگ میں ویریشن ضرور آ سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد اب اس ویریشن کو اگر آپ مانیٹر کریں گے, اس ویریشن کو آپ دیکھیں گے تو آپ رینک کر سکتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل ٹیچر نمبر 1 جو ہے وہ بہت اچھے ہیں, ٹیچر نمبر 2 جو ہے طاہر وہ اتنا اچھا نہیں ہے, ٹیچر نمبر 3 جو ہے وہ بہت اچھا ہے. تو اب یہ جو ہے یہ ویریبلٹی آ رہی ہے سروسز میں. تینوں ٹیچرز جو ہیں یا تینوں پروفیسرز جو آپ کو یہاں پہ یہ ویڈیوز جن کی آپ دیکھ رہے ہیں, اب یہ تینوں جو ہیں آپ کو ایک ہی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, ایک ہی طرح کا کام آپ کے لیے کرے. although the course is different, the interest level in the courses is different. آپ کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے مینجمنٹ جب آپ پڑھیں اس میں زیادہ ہو, مارکیٹنگ میں اتنا زیادہ انٹرسٹ نہ ہو سکتا ہے جب آپ ہیومن ریسورس مینجمنٹ پڑھیں تو اس میں اور زیادہ انٹرسٹ ہو جائے. اب یہ جو ہے یہ انٹرسٹ لیول کی بھی بات ہو سکتی ہے, لیکن جب ہم کریکٹرسٹکس کی بات کریں یا نیچر کی بات کریں اس وقت ہم سروس کو اٹ سیلف دیکھ رہے ہوں گے. دا کوالٹی آف ٹیچنگ of طاہر and 2 other teachers. طاہر کی ٹیچنگ, میری ٹیچنگ اور 2 اور بندوں کی ٹیچنگ کو کمپیئر کرتے ہیں اور کون سی ٹیچنگ آپ نمبر 1 پہ رکھتے ہیں, کون سی ٹیچنگ آپ نمبر 2 پہ رکھتے ہیں, کون سی نمبر 3 پہ رکھتے ہیں. This basically shows the variation. Third is the inseparability. جب inseparability کی بات کریں گے تو it is services cannot be separated from the providers. ٹیچنگ کو آپ میرے ساتھ سے ڈس ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. آپ لائر کی جو کنسلٹنسی سروسز ہیں وہ لائر کے ساتھ, لائر ہوگا تبھی وہ کنسلٹنسی آپ کو ملیں گی. ڈاکٹر بے شک ہاسپٹل وہاں پہ موجود ہو لیکن اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی وہ سروسز آپ کو نہیں مل سکتی. تو آپ سروس پرووائڈر کا کانسیپٹ جو ہے وہ ضرور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ سروس پرووائڈر ہوگا تبھی وہ سروسز آپ کو مل سکیں گی. سروس پرووائڈر کے نہ ہونے پہ سروسز بھی آپ کو نہیں ملیں گی. انفیکٹ آپ بینک میں جاتے ہیں اور بینک میں وہ بندہ جس نے لیٹ سے بجلی کا بل آپ جمع کروانے کے لیے جا رہے ہیں, وہاں پہ وہ بندہ بیٹھا ہوا ہی نہیں ہے جس نے آپ سے کیش لینی ہے, اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگانی ہے اور سٹیمپ لگا کے آپ کو آپ کی رسید واپس کر دینی ہے. اب اگر وہ بندہ نہیں بیٹھا ہوا تو آپ لائن میں کھڑے رہتے ہیں, اس وقت تک کھڑے رہتے ہیں جس وقت تک وہ بندہ آ نہیں جاتا, اس وقت تک کھڑے رہتے ہیں جس وقت تک اس کی جگہ کسی اور نے آ کے آپ کا وہ مسئلہ حل نہ کیا. دیٹ از وائی آپ تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا غصہ آ جاتا ہے آپ کو, آپ کہتے ہیں یار کدھر ہے وہ بندہ, وہ جس نے یہ میرے سے بل ریسیو کرنا ہے, ویئر از ہی اور شی. اب یہ شاید آپ اسی وجہ سے تھوڑے سے انوائڈ فیل کرتے ہیں, تھوڑا سا آپ کو غصہ آ جاتا ہے کہ وہ سروس تو آپ کی وہ سروس انوائرمنٹ تو موجود ہے, وہ بینک تو موجود ہے, لیکن سروس پرووائڈ کرنے والا بندہ وہ سروس پرووائڈر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہی نہیں ہے. فورتھ آئٹم دیٹ از ان دا نیچر اینڈ کریکٹرسٹکس آف سروسز is the perishability. جب آپ perishability کو دیکھیں گے تو services cannot be stored for later sale or use. آپ ان کو کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ سروسز میں کیٹیگرائز کرتے ہیں اس کو آپ سٹور نہیں کر سکتے, اس کو آپ لیٹر یوز کے لیے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. جو ایک انوائرمنٹ بینک کو آپ یا بینک کی سروسز کو آپ اپنے پاس سٹور نہیں کر سکتے, جیسے آپ نے پانی کی بوٹل اٹھا کے فریج میں رکھ لی ہے, اس طرح سے سروسز کو سٹور نہیں کیا جا سکتا. سروسز کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو صرف اس انوائرمنٹ کے اندر, صرف اس اسپیسیفک سچویشن کے اندر آپ کو ان کانٹیکٹ آنا پڑتا ہے سروس پرووائڈر کے ساتھ. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ انسیپریبلٹی ہو, چاہے یہ پیرشبلٹی ہو, انٹینجبلٹی ہوگی یا آپ کی ویریبلٹی ہوگی, یہ ساری کریکٹرسٹکس مل کے آپ کی سروس کے اندر اپنا رول پلے کر رہی ہیں. سروس کی کریکٹرسٹکس کہہ سکتے ہیں یا نیچر کہہ سکتے ہیں. مزید اس پہ تھوڑی سی میں نے ڈسکشن کرنی ہے جی. انٹینجبلٹی کی جب آپ بات کریں گے تو اٹ مینس سروسز کین ناٹ بی سین, ٹیسٹڈ, فیلٹ, ہرڈ اور اسمیلڈ بفور دے آر باٹ. یہ بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی میں نے کہ آپ جب تک اس سچویشن میں اس اسپیسیفک سروس کو نہیں خریدیں گے اس وقت تک آپ کو سروس کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا.
Service provider's task is to make the service tangible in one or more ways and to send the right signals about quality. ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی انٹینجبلٹی ہے, سروسز ٹینجبل ہو ہی نہیں سکتی, لیکن دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سروس پرووائڈر کو اس کو ٹینجبل بنانا چاہیے. سروس پرووائڈر کے ٹینجبل بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اسے لیٹ سے کسی سروس کو فریزر میں رکھے گا اور وہ جم جائے گی برف کی شکل میں اور وہ آپ کو دے دے گا. ان فیکٹ دا ٹینجبل تھنگ ہیئر مینس, دا ٹینجبل کانسیپٹ ہیئر مینس کہ آپ اس پروڈکٹ کی برانڈنگ کریں گے, آپ اس پروڈکٹ کی اتنی ایک اس کو بہتر طریقے سے بنا دیں گے. وی کام سیٹس, ورچوئل کام سیٹس, جس کے پلیٹ فارم سے میں آپ کے سامنے ہوں. ورچوئل کام سیٹس از اے سروس پرووائڈر. وائل اس سروس میں جو ایک انوویشن آئی ہے, اس سروس میں جو ایک چینج آپ لوگوں کے لیے لے کے ہیں, دیٹ از دا سی ڈی اور دا ویب لنک دیٹ از بینگ پرووائڈیڈ ٹو یو ٹو ویو دا لیکچرز, ٹو ویو دا سروسز دیٹ آر بینگ آفرڈ بائی دا انسٹیٹیوٹ. اب وہ سروسز آپ کو انٹرنیٹ پہ مل رہی ہیں, وہ انٹینجبلٹی کی نیچر جو ہے وہ ٹینجبلٹی میں چینج ہو رہی ہے, وہ آپ کو ٹینجبل فارم میں آپ کے پاس آ جاتا ہے. آپ کسی گانے کو ایک سی ڈی پہ سٹور کر لیتے ہیں تو وہ ٹینجبلٹی ہو گئی ہے اس گانے کی. انفیکٹ آپ کو اس پروڈکٹ کو یا اس سروس کو آپ کہہ لیں کہ آپ کو انٹینجبلٹی سے ٹینجبلٹی کی طرف لے کے آنا ہے, اور آپ صرف اس لیے لے کے آتے ہیں سو دیٹ سگنلز آف دا کوالٹی, سگنلز اباؤٹ دا کوالٹی آپ کو بتایا جا سکتی ہیں. ایک مووی اگر آپ کی سنیما میں آ رہی ہے, اس سے پہلے اس کا ٹریلر دکھایا جاتا ہے. وہ ٹریلر دکھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یو مے ہیو این آئیڈیا اباؤٹ دا مووی, یا اس کے کئی دفعہ فلم ریویوز آ رہے ہوتے ہیں. وہ فلم ریویوز اس لیے بتائے جاتے ہیں, آپ کو دکھائے جاتے ہیں, یا اخبار میں آپ کو پڑھنے کے لیے مل جاتے ہیں کہ آپ وہ سگنلز اباؤٹ دا کوالٹی, سگنلز اباؤٹ دا اسٹوری آف دا مووی, دا کیریکٹرز, ہو سکتا ہے وہاں پہ جو ہیرو ہو یا ہیروئن ہو وہ آپ کے فیوریٹ ہو, جن کی وجہ سے آپ وہ مووی دیکھیں, یا جن کی وجہ سے آپ بار بار دکان والے سے جا کے پوچھیں یار وہ مووی آئی ہے یا نہیں آئی, یا آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں کہ وہ مووی کا مجھے کوئی آپشن مل جائے ڈاؤن لوڈ کرنے کا. اب یہ سگنلز اباؤٹ دا کوالٹی ہیں, یا یہ انٹینجبلٹی کو آپ ٹینجبلٹی کی طرف لے کے آ رہے ہیں. تو ایک سروس پرووائڈر کا کانسیپٹ یہ ضرور ہونا چاہیے, سروس پرووائڈر کو اس کانسیپٹ پہ کام ضرور کرنا چاہیے. this will definitely help them a lot. انسیپریبلٹی جو نیکسٹ چیز ہے جی, سروسز آر پروڈیوسڈ اینڈ کنزیومڈ ایٹ دا سیم ٹائم. پروڈیوس ہوتی ہے, پروڈیوس ہونے کے ساتھ ہی کنزیوم ہو جاتی ہے. مینز دا کال بینگ کنیکٹڈ ٹو اندر پرسن تھرو اے موبائل فون. آپ نے ابھی فون کیا, آپ اس سروس کو اویل کرتے ہیں. جیسے ہی آپ نے اس کنیکشن کو اسٹیبلش کیا, وہ سروس آپ کے لیے ایک لائن اسٹیبلش ہو گئی, آپ کے لیے ایک لائن ڈیڈیکیٹ ہو گئی. اس لائن میں آپ نے اسے 2 منٹ کی, 3 منٹ کی, 4 منٹ کی جتنی بھی بات کی, اس کے بعد وہ لائن جیسے ہی آپ ڈسکنیکٹ کرتے ہیں, جیسے ہی فون اپنا آپ آف کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں, کال آف کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں, آپ کی کال ختم ہو جاتی ہے, آپ کا سروس سے رابطہ انفیکٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ جی ہاں وہ سروس تو مجھے کنٹینیوس مل رہی ہے, وہ میرے موبائل پہ تو سگنلز ہر وقت آ رہے ہوتے ہیں, تو موبائل پہ سگنلز جو آ رہے ہیں آپ اس سروس کو یوز تو نہیں کر رہے اس وقت, وہ تو صرف اس چیز کا ایک ایویڈنس ہے کہ یو آر پارٹ آف دس سروس, یو آر بینگ پرووائڈیڈ دس سروس ٹو یوز ایٹ سم ٹائم. جب آپ کال کریں گے, یا جب آپ کال ریسیو کریں گے, یا جب آپ کال ڈائل کریں گے, دونوں صورتوں میں آپ اس وقت سروس انکاؤنٹر کر رہے ہیں, یا سروس آپ کنزیوم کر رہے ہیں. تو جب آپ کی کنزمپشن کی نیڈ ہوگی, جب آپ کو چاہیے ہوگا کہ آپ کال کریں, یا جب آپ کی اس کمیونیکیشن کی نیڈ اسٹیبلش ہوتی ہے, اس وقت وہ سروس پرووائڈر آپ کے لیے وہ لائن ڈیڈیکیٹ کرے گا. ادروائز اٹ از ناٹ پاسبل کہ ہر وقت ایک موبائل فون یوزر کے پاس ایک ڈیڈیکیٹڈ لائن ہو کہ جی جب بھی اس کا دل چاہے وہ فون صرف کان کے ساتھ لگائے, اسے کال ڈائل نہ کرنی پڑے. آپ کی جو کال ڈائل کرنے کا کام ہے, یہی انفیکٹ سروس کنزیوم کرنے کی نشانی ہے کہ آپ سروس کنزمپشن کے لیے کچھ ایک پروسیس کو فالو کر رہے ہیں. اف اے سروس امپلائی provides the service, then the employee becomes part of the service. اگر وہ آپ امپلائی کی بات کرتے ہیں کہ جو سروس پرووائڈر ہوگا, اس کو ہم پارٹ آف سروس کہیں گے. پارٹ آف سروس اس لیے کہیں گے کہ اس کے بغیر سروس آپ کو نہیں مل سکتی, اس کے بغیر سروس ڈیلیوری پاسبل نہیں ہے. دیٹ از وائی انسیپریبلٹی ان ٹرمز آف کہ جی وہ پرووائڈر ہمارے سے پرووائڈر کے بغیر ہمیں سروس مل جائے, وہ کانسیپٹ بھی یہاں پہ میرے خیال سے کلیئر ہوتا ہے.
Variability جو next چیز ہے جی, the quality of the service may vary greatly depending on who provides the service and when, where and how the service is provided. میں نے آپ کو ٹیچنگ کی ایگزامپل دی تھی شروع میں کہ جی طاہر ممتاز اوان جو آپ کے سامنے بھی بیٹھا ہوا ہے, یہ شاید اتنا اچھا نہیں پڑھاتا اور دوسرے دو بندے بہت اچھے پڑھا رہے ہیں, یا دوسرے دو بندے جو ہیں وہ بہت ہی اچھا پڑھاتے ہیں اور طاہر بس ٹھیک ہے جی. دیز آر دا فیو تھنگس کہ جو ہمیں ویریبلٹی میں دیکھنی ہے. آپ ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ وہاں پہ بیٹھ کے آپ کھانا کھاتے ہیں, وہاں کا ٹیسٹ آپ کو پسند نہیں آتا. وہی کھانا, وہی سیم ڈش آپ کسی اور ہوٹل میں جا کے کھاتے ہیں, آپ اپنے دوست کے ساتھ گئے, اس نے آپ کو کہیں دعوت دی ہوئی تھی, آپ نے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھایا, وہاں کی وہ اسی ڈش کا آپ کو ٹیسٹ بہت پسند آیا ہے. تو ویریبلٹی آئے گی. ٹیسٹ آف ریسٹورینٹ نمبر 1 ورسز ٹیسٹ آف ریسٹورینٹ نمبر 2, ان دونوں میں ڈفرینس ہے. ان دونوں میں ڈفرینس اس وجہ سے ہے کہ دونوں کا سروس پرووائڈ یا دونوں کا وہ ڈش بنانے کا وہ ڈش ایک ہی تھی جو آپ کے سامنے لے کے آ رہے تھے, لیکن ان کا ریسیپی ہو سکتی ہے ڈفرینٹ ہو, ان کا بنانے والا بندہ ڈفرینٹ ہو, سروس پرووائڈر ڈفرینٹ ہو. پھر اگین انوائرمنٹ کا افیکٹ بھی آتا ہے کہ آپ وہی کھانا جو ہے وہ اگر میریٹ ہوٹل میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں, وائل وہی کھانا آپ ایک چھوٹے سے ہوٹل میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں, اے بی سی کوئی بھی ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے اس میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں, تو میریٹ اور ہوٹل اے بی سی میں کچھ نہ کچھ ڈفرینس ضرور ہوگا. کچھ انوائرمنٹ کا ڈفرینس ہوگا, کچھ وہاں پہ شاید سرونگ کا ڈفرینٹ ہوگا, جس کی وجہ سے آپ کو یہ وین, ویئر اینڈ ہاؤ دا سروسز پرووائڈر کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتا ہے میرے خیال سے. تو ویریبلٹی آف دا سروسز ڈیفینیٹلی اٹس این امپورٹنٹ تھنگ, اٹ از این امپورٹنٹ کریکٹرسٹک. پیرشیبلٹی جو نیکسٹ بات ہے جی, the services cannot be stored for later use or sale. میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ services are produced and consumed at the same time, so it cannot be stored for lateral usage. Perishability of service is not a problem when the demand is steady, but when the demand fluctuates, service firms often have to face different problems. جب یہ ڈیمانڈ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ اگر وہ اسٹڈی رہ رہی ہے, اس میں خاص طور پہ یہ پیرشیبلٹی کے کانسیپٹ اور یہ ویریبلٹی آف ڈیمانڈ کو اگر آپ دیکھیں تو سیزنل پروڈکٹس جتنی بھی ہیں, وہاں پر سیزنل پروڈکٹس میں جب آپ کے گرمیوں کا سیزن آئے گا تو ناردرن ایریاز میں یوزلی جو آپ کے لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں ان کی تعداد تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی. ہمارے ویسینٹی میں مری آ رہا ہے, تو مری جو ہے وہاں پر لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے. برف باری کے موسم میں بھی, اسی طرح گرمیوں کے موسم میں بھی بڑھ جاتی ہے. اب یہ اس ڈیمانڈ کا جو ویریشن اس میں آ رہی ہے, ایک جگہ پہ ایک سیزن میں بڑھ رہی ہے, دوسرے سیزن میں کم ہو رہی ہے. آپ کو کمپیریٹیولی گرمیوں میں بہت زیادہ لوگ ملیں گے مری میں کہ جو سیر تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں. جو بچوں کی سمر ویکیشنز ہوں گی ان میں بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. ریزن بینگ کہ لوگ اپنے علاقوں کے گرم موسم سے تھوڑا سا بچنے کے لیے یا گرم موسم سے ہٹ کے مری کا ٹھنڈا موسم انجوائے کرنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں. آن دا ادر سائڈ جو درمیان کا ایک سیزن ہوتا ہے جس میں نہ کوئی خاص سردی ہے مری میں اور نہ کوئی خاص گرمی ہے, اس وقت کمپیریٹیولی لوگ کم ہوتے ہیں. سنو فال میں بھی لوگوں کی رش زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک اسپیشل چیز ہے کہ جو شاید باقی علاقوں میں انہیں دیکھنے میں نہیں ملتی, تو وہ دیکھنے کے لیے مری پہنچ جاتے ہیں. اب یہ ڈیمانڈ کا ڈفرینس آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب جب ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے, جب وہاں پر لوگ زیادہ آ گئے ہیں, اس وقت شاید مجھے بہت سے دوسرے علاقوں سے بھی لوگ وہاں پہ آ کے اپنے شاید مزدوری کرنا شروع ہو جائیں گے, یا وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کام جیسے کہ وہ گاڑی اپنی لے آتے ہیں اور وہ ٹیکسی سروس پرووائڈ کرنا شروع کرتے ہیں, اس طرح کے کام شروع کر دیتے ہیں. اب یہ ویریشن ہے ڈیمانڈ کی. میں بیسیکلی پیرشیبلٹی کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیمانڈ ویریشن کا کانسیپٹ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دوسری طرف جب آپ کا لوگ وہاں پہ کم ہیں تو وہ لوگ دوسرے علاقوں میں موو کر جاتے ہیں جو کہ اپنی پرائیویٹ گاڑی کو یا اپنی گاڑی کو ایز اے ٹیکسی یوز کر رہے تھے اور لوگوں کو ادھر ادھر لے کے آنے جانے کے لیے اپنی گاڑی کو استعمال کر رہے تھے. اب یہ اگر تو ڈیمانڈ اسٹڈی ہے, سیم رہے گی تھرو آؤٹ دا ایئر, تھرو آؤٹ دا ٹائم, تو اس وقت تو یہ شاید پیرشیبلٹی کا مسئلہ نہیں آئے گا. لیکن اگر ڈیمانڈ آپ کی فلکچویٹ کرتی ہے, پھر آپ کی سروس فرمز کو بہت سے پرابلمس دیکھنے پڑتے ہیں. ان کو شاید کنٹینجنٹ ورک فورس, یعنی کہ وہ ورک فورس جو کہ پارٹ ٹائم بیسس پہ آپ کے ساتھ کام کرتی ہے, ان کو لے کے آنا پڑے گا. امپلائیز مجھے جو میرے ایگزسٹنگ امپلائیز ہیں وہ نارمل سچویشن میں جو اسٹڈی ڈیمانڈ ہے اس میں تو مجھے ہیلپ کر سکتے ہیں, لیکن جب ڈیمانڈ انکریز ہو گئی ہے اس وقت ان کی کیپیسٹی سے زیادہ کام ان سے میں نہیں لے سکتا. جو ان کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ کام وہ کر نہیں سکتے, اس لیے مجھے کنٹینجنٹ ورک فورس یا مجھے پارٹ ٹائم ورکرز جو ہیں ان کو لے کے آنا پڑتا ہے اپنے ساتھ. پیرشیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ڈیمانڈ آپ کی بڑھ رہی ہے تو پیرشیبلٹی پہ آپ کو خاص طور پہ نظر رکھنی چاہیے. آپ کو
اگر نیچر آف دا سروس آپ دیکھیں وہ پیرشیبل ہونے کی وجہ سے آپ کے اگر سروس پرووائڈرز آپ بڑھائیں گے نہیں تو پرابلم کریٹ ہوگا, آرگنائزیشنز کو پرابلم فیس کرنے پڑیں گے. پیرشیبلٹی کا کانسیپٹ آپ نے دیکھا جی. اس کے بعد بات ہے مارکیٹنگ اسٹریٹجیز فار سروس فرمز. 3 ڈفرنٹ قسم کی اسٹریٹجیز بتائی ہوئی ہیں ان ایڈیشن ٹو دا ٹریڈیشنل مارکیٹنگ. ٹریڈیشنل مارکیٹنگ وہ ہے جو میں کوشش کر رہا ہوں اس کورس کے تھرو آپ کو بتانے کی, یا آپ کا جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے ایڈورٹائز کر لیا, پروموشن کروا دی, پھر اس کے بعد آپ نے اسٹریٹجیز بنا لی, یہ آپ کا ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے. جب آپ ایڈیشنل اسٹریٹجیز کی بات کریں یا سروس فرمز کی بات کریں تو ان کو کچھ ایڈیشنل اسٹریٹجیز چاہیے ہوتی ہیں. ان کو اس کنونشنل مارکیٹنگ کی ضرورت تو ہوتی ہے لیکن کنونشنل مارکیٹنگ کے ساتھ وہ کچھ اور کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. سروس پروفٹ چین کا کام ہے, پھر اس کے بعد انٹرنل مارکیٹنگ کا کام ہے, انٹریکٹیو مارکیٹنگ کا کام ہے. جنرلی جو پروڈکٹس ہیں یا جو ٹینجیبل چیزیں ہیں ان کے لیے شاید کنونشنل مارکیٹنگ چل جائے گی, لیکن جب سروسز کی بات کریں گے تو انٹرنل مارکیٹنگ, جیسے اگر آپ انٹرنل یا انٹریکٹیو میں سے کسی ایک کو بھی دیکھ لیں, اس کے بغیر شاید یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ بہتر کام کر سکیں. انٹرنل مارکیٹنگ میں آپ اپنے امپلائیز کو بھی وہ ساری چیز سمجھا رہے ہوتے ہیں, امپلائیز کو بھی وہ سارا کانسیپٹ بتا رہے ہوتے ہیں سو دیٹ دے کین کمیونیکیٹ اباؤٹ دا پروڈکٹ ان اے بیٹر مینر. اگر آپ کا ایک فرنٹ ڈیسک پہ بیٹھا ہوا بندہ صحیح طرح سے پروڈکٹ کے بارے میں کمیونیکیٹ نہیں کرتا, آپ کو پروڈکٹ کے بارے میں صحیح طرح سے نہیں بتاتا, تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے پرابلم آئے گا, ڈیفینیٹلی ایشوز ارائز ہوں گے. سروس پروفٹ چین جو پہلا کانسیپٹ ہے جی, اٹ لنکس دا سروس فرم پروفٹس ود امپلائی اینڈ کسٹمر سیٹسفیکشن. انٹرنل سروس کوالٹی اس میں آتی ہے, سیٹسفائیڈ اینڈ پروڈکٹیو سروس امپلائیز آتے ہیں, گریٹر سروس ویلیو آتی ہے, سیٹسفائیڈ اینڈ لائل کسٹمرز آتے ہیں, ہیلدی سروس پروفٹس اینڈ گروتھ کی بات آتی ہے. آپ اپنی سروسز کو اور اپنے پروفٹس کو, آپ اپنے سروسز کو پروفٹس کے ساتھ ایک ایسوسیشن ان کی دکھا رہے ہوتے ہیں, اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے امپلائیز اور آپ کی کسٹمر سیٹسفیکشن یہ دونوں ان سروس فرم کے پروفٹس کے ساتھ چلیں. یعنی کہ اگر میں پروفٹ زیادہ کما رہا ہوں تو مجھے اپنے امپلائی کو بھی اس میں شیئر دینا چاہیے, مجھے کسٹمر کو بھی سیٹسفائی کرنا چاہیے, کسٹمر کو بھی بہتر سے بہتر سروس پرووائڈ کرنی چاہیے. کیونکہ اٹس اے کنونشن کہ جب ایک چیز کی برانڈنگ اچھی ہوئی ہے, ایک چیز زیادہ بہتر سروس کوالٹی اس کی بہتر ہے, زیادہ لوگ اس کو خریدنے کی طرف آئیں گے, زیادہ لوگ وہ چیز حاصل کرنا چاہیں گے. اب یہ زیادہ لوگ حاصل کرنا چاہیں گے کا انفیکٹ افیکٹ جو ہے وہ امپلائی پہ بھی آئے گا, وہ سروس ڈیلیور کرنے والے پہ بھی آئے گا, وہ سروس ڈیولپر کے اوپر بھی آئے گا. تو انٹرنل سروس کوالٹی آپ نے بہتر بنانی ہے, آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ کی سروس کوالٹی آف دیٹ پروڈکٹ وہ بہتر ہو. سیٹسفائیڈ اینڈ پروڈکٹیو سروس امپلائیز, آپ ان لوگوں کو اگر سیٹسفائی نہیں کریں گے جو آپ کے سروس پرووائڈرز ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی سروس ڈیلیوری پہ افیکٹ آئے گا. وہ لوگ صحیح طرح سے اتنے موٹیویٹڈ طریقے سے کام نہیں کر سکے گے, وہ اس سروس کو اتنے بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے لوگوں کو. گریٹر سروس ویلیو, آپ اس سروس کے اندر کیونکہ وہ سروس لوگ پسند کرنا شروع ہو گئے تو اس کے اندر ویلیوز ایڈ کریں گے, اس سروس ویلیو کو انکریز کرنے کی بات کریں گے. سیٹسفائیڈ اور لائل کسٹمرز آپ کو لے کے آنے پڑیں گے. انفیکٹ اگر آپ ان کو شیئر دیں گے اپنی انکریز ان دا سیلز میں یا انکریز ان دا ورتھ آف دا سروسز میں, تو وہ سیٹسفائیڈ اور لائل کسٹمرز ہوں گے. اور پھر اس کے بعد ہیلدی سروس پروفٹس اینڈ گروتھ, یہ آپ کو دیکھنے میں ملے گی اگر آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں, آپ کو یہ ہیلدی سروس پروفٹس اینڈ گروتھ مل رہی ہے. ڈیفینیٹلی پھر آپ کو یہ سروس پروفٹ چین جو ہے یہ اسٹیبلش ہوتی ہوئی نظر آئے گی, یا سروس جتنی بہتر ہو رہی ہے اتنے ہی پروفٹس بھی بڑھ رہے ہیں, اسی قسم کی سچویشن آپ کو دیکھنے میں ملے گی. سروس پروفٹ چین کے بعد بات ہے جی انٹرنل مارکیٹنگ کی. مینز دا سروس فرم مسٹ اورینٹ and motivate its customer contact employees and supporting service people to work as a team to provide customer satisfaction. Internal marketing must precede the external marketing. External marketing تو ہے جو آپ باہر کسٹمرز کے لیے کر رہے ہیں. ایکسٹرنل مارکیٹنگ چاہے وہ پروڈکٹس کے کیس میں آپ دیکھ لیں یا سروسز کے کیس میں دیکھ لیں, آپ وہ باہر مارکیٹ میں آپ کر رہے ہیں. آلدو سروسز مارکیٹنگ کا حصہ نہیں ہے, لیکن میں جسٹ فار انسٹنس آپ کو یہ انٹرنل مارکیٹنگ بتانے کے لیے کہ جیلٹ کی کمپنی جو ہے, جیلٹ میں نو میل از الاؤڈ ٹو شیو ایٹ ہوم. وہ آفس میں آ کے آفس میں وہاں پہ شیو کرتے ہیں, سو دیٹ دے کم ان کانٹیکٹ ود دا پروڈکٹ, دے نو دا پروڈکٹ کہ اس میں کیا اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں. پھر اس کے بعد وہ اپنی کمپنی کو بھی ریکمینڈ کر سکے
کہ اس پروڈکٹ میں میں نے یہ چیز دیکھی ہے. فار ایگزامپل میری اسکن ٹائپ ڈفرینٹ ہے, کسی اور بندے کی اسکن ٹائپ ڈفرینٹ ہوگی, تو میں اگر جیلٹ کمپنی میں کام کر رہا ہوں اور میں صبح صبح آ کے آفس میں اگر شیو کرتا ہوں یا اپنا کام سٹارٹ کرنے سے پہلے آفس میں مجھے شیو کرنی پڑتی ہے, تو آئی مے نو کہ جی میری اسکن شاید جو ہے اس کی اسکن ٹائپ ایسی ہے کہ جس پہ اس ریزر کا یا اس ریزر کے اندر جو اگر کوئی یا آپ کہہ لیں فومنگ جیل جو ہے یا فومنگ لوشنز جو انہوں نے بنائے ہوئے, آفٹر شیوز جو انہوں نے بنائے ہوئے, اس آفٹر شیوز کو یوز کر کے میری اسکن میں یہ پرابلم ہوتا ہے. تو یہ بجائے ایک کسٹمر آپ کو بتائے, اگر آپ کا امپلائی آپ کو بتا رہا ہے تو آپ کو نقصان کم ہے, کیونکہ امپلائی جب آپ کو بتائے گا تو آپ کے پاس الٹیمیٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ اس امپلائی کے فیڈ بیک پہ, اس امپلائی کی بتائی ہوئی باتوں پہ اس پروڈکٹ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. جب کسٹمر آپ کو بتائے گا تو مے بی وہ آپ کو بتانے کے ساتھ ساتھ 10 اور لوگوں کو بھی بتائے گا, آپ کی مارکیٹ خراب ہوگی. انٹرنل مارکیٹنگ اسی طرح سروسز کے لیے بھی ہوتی ہے کہ پیپل آر بینگ ایجوکیٹڈ ٹائم ٹو ٹائم اباؤٹ دا سروسز, کہ جی اس سروس میں یہ چیز ہم نے ایڈ کر دی ہے, سروس میں یہ بینیفٹس ہیں. دیٹ از وائی وین ایور یو کال ایٹ لیٹ سے any call center of a telecom firm, تو کبھی بھی وہ آپ سے یہ نہیں کہتے کہ جی اس چیز کے بارے میں مجھے نہیں پتا. there is a very rare case when they put you on hold, اور اس کے بعد وہ کسی اور سے پوچھ کے آپ کو یا کسی اور کو آپ کو ریفر کر دیتے ہیں کہ جی میں آپ کی کال فلاں بندے کو ٹرانسفر کر رہا ہوں. بٹ the information updates are being provided to them through a system جو ان کے سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے, اور اس سسٹم سے وہ دیکھ کے ساری چیزیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن ایجوکیشن ان کو about the product, about that service دی گئی ہوتی ہے. That is why the more knowledge the employee has about the product, the more satisfied the customer will be, because it is important کہ جو ٹیم آپ کی کام کر رہی ہے پروڈکٹ کے اوپر, جو ٹیم آپ کی سروسز پرووائڈ کرنے پہ کام کر رہی ہے, ان کے پاس اس سروسز کی نالج بہتر ہو. اور انٹرنل مارکیٹنگ مسٹ پریسیڈ ایکسٹرنل مارکیٹنگ. اس چیز کو میں اوپر ڈسکشن جو بھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کی اس سے پروو بھی کر چکا ہوں. انٹرنل مارکیٹنگ کے بعد انٹریکٹیو مارکیٹنگ ہے, تھرڈ مارکیٹنگ اسٹریٹجی فار دا سروس فرم. It means that the service quality depends heavily on the quality of the buyer-seller interaction during the service encounter, جس میں آپ کو سروس ڈفرینسیشن, سروس کوالٹی اور سروس پروڈکٹیوٹی کے 3 ایلیمنٹس ملیں گے. انٹریکٹیو مارکیٹنگ یہ ہے کہ آپ بائر سیلر انٹریکشن کیسی ہو رہی ہے. آپ اس دوران جب ایک کسٹمر آپ کی دکان میں, آپ کے بینک میں, آپ کے سروس آرگنائزیشن کے اندر انٹر ہوتا ہے, اس وقت سے لے کر جب وہ اس آپ کی دکان سے, آپ کی آؤٹ لیٹ سے, آپ کے بینک سے باہر نکل جائے گا, اس وقت تک آپ اس کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا یا انٹریکشن کیسی رکھتے ہیں. کسٹمر آپ کے پاس آیا, اگر کسٹمر کو آپ نے ایک سٹور میں آپ انٹر ہوئے اور کسی نے آپ کو گریٹ کر دیا یا کسی نے آپ کو السلام علیکم ہی کہہ دیا ہے, تو اٹس سم تھنگ دیٹ از ناٹ کامن ایٹ آل دا پلیسز, دیٹ از ناٹ کامن ایٹ ڈیفینیٹلی ایٹ موسٹ آف دا پلیسز. لائک یہاں اسلام آباد میں جو ٹیلی کام فرم کا میں نام ڈسکلوز نہیں کرتا, اٹس اے بٹ ان ایتھیکل کہ میں کمپیریزنز یہاں پہ اس طرح کے کمپیریزنز دے رہا ہوں نام کے تھرو. بہرحال ایک ٹیلی کام فرم ہے جس کا سیلز اینڈ سروس سینٹر ہے, وہاں پہ جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں, ایون ان فیکٹ اٹ از انکلوڈیڈ ان دا, اٹ از اوپنڈ ایٹ دا ہیڈ آفس آف دیٹ کمپنی, یا ریجنل آفس جو ان کا اسلام آباد آفس ہے وہاں کا سروس سینٹر ہے. وہاں پہ جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو ایک بندہ آپ کو گریٹ کرتے ہیں, ساتھ ہی آپ سے پوچھتا ہے جی واٹ از دا پرابلم, واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو, آپ کو کس قسم کا کام ہے, آپ کو بل جمع کروانا ہے, آپ کو کوئی کمپلینٹ ہے, آپ نے سیم ایشو کروانی ہے, آپ کی کوئی اور ایشو ہے, آپ مجھے بتائیں. I'll guide you through the process. I'll guide you to the respective counter. وہاں پہ 8-10 ڈفرینٹ کاؤنٹرز بنے ہوئے, وہاں پہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے جی آپ کاؤنٹر نمبر 11 میں چلے جائیں. کاؤنٹر نمبر 11 پہ چلے جائیں گے آپ, وہاں پہ جا کے آپ کا اسپیسیفک پرابلم سالو ہوگا, بجائے اس کے کہ آپ جائیں کاؤنٹر نمبر 1 پہ, وہ آپ کو کاؤنٹر نمبر 3 پہ بھیجے, 3 والا جو ہے وہ پھر 14 نمبر پہ بھیجے, اور 14 نمبر سے پھر ہو کے آپ 11 نمبر کاؤنٹر پہ واپس آئیں, اپنا پرابلم سالو کریں. ایون بینکس جو ہیں, اچھے بینکس جو ہیں, وہاں پر بھی یہ کانسیپٹ انٹروڈیوس ہو چکا ہے کہ جیسے ہی آپ بینک کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ایک بندہ آپ کو گریٹ کرتا ہے اور آ کے آپ سے آپ کے پرابلم کے بارے میں پوچھتا ہے, یا پوچھتا ہے کہ آپ کا پرپز کیا ہے وزٹ کا, آپ نے کوئی چیک جمع کروانا ہے, آپ نے کیش نکلوانی ہے, آپ نے کوئی انفارمیشن لینی ہے, اور آپ کو ریسپیکٹیو بندے کے پاس بھیجے گا. ایون ایسے بھی بینکس موجود ہیں کہ جو آپ سے آپ کو
جو ریکویزیشن سلپس ہیں وہ فل نہیں کرنے دیتے. وہ آپ کی جگہ بیٹھ کے وہ ریکویزیشن سلپس فل کرنا شروع کر دیں گے. وہ آپ کو کہیں گے جی اچھا جی آپ نے چیک جمع کروانے لائے سر میں آپ کی سلپ فل کر دیتا ہوں. اب وہ آپ کی جگہ بیٹھ کے اگر آپ کی سلپ فل کر دیتا ہے, آپ آلدو وہ کام خود بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ یہ کام اس نے آپ کے لیے کر دیا اور اس وقت آپ بیٹھ کے آپ لیٹ سے گرمی میں باہر سے آئے ہیں اور آپ نے 15-20 منٹ کی واک کی ہے یا 15-20 منٹ کی ٹریولنگ کر کے آپ اس بینک تک پہنچے ہیں, تو ایک تھوڑا سا اٹ از اے ٹائپ آف ایز فار یو ٹو سٹ دیر اینڈ بریتھ فار اے منٹ. اسی دوران وہ بندہ آپ سے آپ کا چیک اور سلپ لے کے جا کے جمع کروا کے واپس آپ کے پاس آ جائے گا, یا آپ کو کہے گا سر فلاں نمبر کاؤنٹر پہ جا کے جمع کروا دیں. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ انٹریکٹیو مارکیٹنگ کا حصہ ہے, اور یہ اس میں آپ کا سروس ڈفرینسیشن یہیں سے آئے گی. ایک بینک جو یہ کام کر رہا ہے اور ایک بینک جو یہ کام نہیں کر رہا, تو یہ ان کے سروس ڈفرینسیشن ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد سروس کوالٹی یہ ہے کہ جی وہاں پر کہیں وہ ہر دفعہ جا کے اس چیز کے بارے میں اپنے سینئر سے پوچھ تو نہیں رہا ہوتا, اب میں نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے, اب یہاں پہ کیا چیز فل کرنی ہے, سائن کہاں پہ کروانے ہیں. اگر یہ چیز جو ہے یہ آپ کی سروس کوالٹی کو بتا رہی ہے کہ the employees involved are knowledgeable. پھر اس کے بعد سروس پروڈکٹیوٹی ہے کہ اس سے آپ کی سروس پروڈکٹیوٹی انکریز ہو جائے گی. انٹریکٹیو مارکیٹنگ پلس انٹرنل مارکیٹنگ آپ کر رہے ہیں, آپ کی سروس پروڈکٹیوٹی انکریز ہو جائے گی. سروس پروڈکٹیوٹی انکریز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈفرینشیٹنگ فیکٹر دے رہے ہیں اپنی سروس کے اندر, آپ کوالٹی بہتر دے رہے ہیں. اینڈ دس ول ڈیفینیٹلی بی گڈ فار یور کمپنی, کہ آپ کی کمپنی کو دوسری کمپنی کے ساتھ کمپیریزن میں دیکھا جائے گا. جیسے میں نے کہا کہ جی وہ ٹیلی کام فرم نمبر 1 جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے, ٹیلی کام فرم نمبر 2 یہ کام نہیں کر رہی, بینک نمبر 10 کر رہا ہے اور بینک نمبر 10 یہ نہیں کر رہا. تو دس از what you people do also, this is what we all do. ہم سب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم سب یہ کمپیریزنز کر رہے ہوتے ہیں. اس کمپیریزن کے بغیر تو ہماری زندگی ہی نہیں چلتی, اور یہ کمپیریزنز اگر نہ ہوں تو برانڈنگ کی کہانی ہی ختم ہو جاتی ہے. اگر سب جگہ پہ ایک جیسی سروسز مل رہی ہوں گی یا سب جگہ پہ کوئی ڈفرینشیٹنگ فیکٹر آپ نوٹس نہیں کرتے, تو برانڈنگ کی یا سروسز مارکیٹنگ کی یا ان سب چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. مینیجنگ دا سروس ڈفرینسیشن, اسی چیز کی تھوڑی سی آگے فردر ایکسپلینیشنز ہیں جی. یہ ویل کوئکلی گو تھرو دیز تھنگس. مینیجنگ سروس ڈفرینسیشن کریٹس اے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج فرام دا آفر, delivery and image of the service. Offer can include distinctive features, while the delivery can include more able and reliable customer contact people, environment or process, and image includes symbols and branding. تو سروس ڈفرینسیشن آپ کی آفر سے بھی آتی ہے, آپ کی ڈیلیوری سے بھی آتی ہے, اور آپ کی امیج سے بھی آتی ہے. مور اسپیسیفکلی ٹاکنگ, تھوڑی سی میں نے جنرل بات تو کر لی ہے اس پہ, کہ آفر جو ہے وہ آپ کی ڈسٹنکٹیو فیچرز ہے کہ جی یہ کمپنی یہ آفر کر رہی ہے, یہ پرائس آفر کر رہی ہے, یہ ٹائم پیریڈ آفر کر رہی ہے ٹو ڈیلیور دیٹ سروس. while this company number 2 is offering this time and this price, company number 3 is offering this. اب یہ جو ہے یہ آپ کی آفرز ہیں, یہ آپ کی وہ باتیں ہیں کہ جو آپ اپنے کسٹمرز کو بتائیں گے. ڈیلیوری جو ہے اس میں پھر کانٹیکٹ پیپل کی بات ہے, انوائرمنٹ کی بات ہے, پروسیس کی بات ہے. آپ بہت سے ایسے کیسز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جاتے ہیں اور آپ سے فوراً سے ہی سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے, آپ اس سروس انوائرمنٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں, سر پانی لیں گے آپ یا آپ چائے لیں گے. تو دس از واٹ بیسیکلی از انکلوڈیڈ ان یور سروسز, انکلوڈیڈ ان یور سروس ڈیلیوری. آپ جب تک آپ کیو میں کھڑے ہوئے ہیں, جب تک آپ وہاں پر ایون آپ نے آفیسز دیکھے ہوں گے, آپ نے ایسے جگہیں دیکھی ہوں گی جہاں پہ اگر آپ کو کیو میں کھڑے ہونا پڑتا ہے یا آپ کو اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے. لائک بہت سے بینکس ہیں جہاں پہ آپ انٹر ہوں اور وہ آپ کو ایک ٹوکن آپ لے لیتے ہیں, ٹوکن لے کے آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں, اور جب تک وہ ٹوکن آپ کا ڈسپلے نہیں ہوگا ایک کاؤنٹر پہ, آپ وہاں پہ جا کے اپنا کام نہیں کر سکتے. اس وقت تک آپ کو سائڈ پہ ایک چھوٹا سا ٹی وی لگا ہوا ہوتا ہے, اس پہ کوئی کرنٹ افیئرس کا پروگرام آ رہا ہوگا, کوئی شاید انٹرٹینمنٹ پروگرام آ رہا ہوگا. آپ بس میں ٹریول کر رہے ہیں تو اچھی بسز جو آپ سے کچھ تھوڑے سے زیادہ پیسے چارج کر رہی ہیں, وہ آپ کو ڈیوو میں اٹس کامن کہ وہ آپ کو کوئی مووی یا کوئی پروگرام اس طرح دکھانا شروع کر دیں. تو یہ جو چیزیں ہیں دس از آلسو انکلوڈیڈ ان دا سروس ڈیلیوری, کہ وہ آپ کے انوائرمنٹ کو زیادہ بہتر بنا دیتے ہیں. اگر آپ کو ڈیوو میں آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کو پانی چاہیے تو یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو دا اسپیسیفک پلیس, اور اس ڈرائیور کو کہیں یار سائڈ پہ روکو اور آپ جا کے کہیں سے پانی خریدیں گے, اور پانی آپ نے پھر پینا ہے. آپ سے تھوڑے سے پیسے زیادہ چارج کر لیتے ہیں, لیکن یو کین ہیو واٹر, یو کین ہیو ریفریشمنٹ انسائڈ دا بس. اب یہ سروس ڈیلیوری کی چیزیں ہیں. دیٹ از وائی دے آر چارجنگ اے بٹ مور پرائز دین دا ادر بسز. امیج کی بات ہے تو اس میں سمبلز اور برانڈنگ کی بات ہے کہ
آپ یونیفارم آپ نے کسٹمرز کو دے دیا, آپ نے امپلائیز کو ان کے بیجز دے دیے ہیں. اب یہ جو ہے یہ سروس ڈفرینسیشن دکھا رہی ہے, یا یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی اس امیج کے اندر انکلوڈ ہوں گی. اس کے بعد نیکسٹ بات ہے سروس کوالٹی کی. مینیجنگ دا سروس کوالٹی پرووائڈز اے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج بائی ڈیلیورنگ کنسسٹنٹلی ہائر کوالٹی than its competitors. Service quality always varies depending on interactions between employees and customers. Service quality جو ہے وہ competitive advantage ہے کہ آپ higher quality دے رہے ہو لیکن consistently higher quality دے رہے ہیں. اپنے competitor سے جب آپ کو compare کیا جا رہا ہے, competitors کے مقابلے میں آپ اچھی quality دے رہے ہیں. اب consistently اگر آپ دے رہے ہوں گے تو وہ service quality بہتر count ہوگی, یا service quality جو ہے وہ اچھی کہی جائے گی. It always varies ڈپینڈنگ آن انٹریکشن بٹوین امپلائیز اینڈ کسٹمرز, کیونکہ ہر ایک کسٹمر ڈفرینٹ ہوگا. ہر ایک کسٹمر کے لیے سروس جو ہے وہ ویریبل ہوگی. جیسے ہم نے ویریبلٹی آف دا سروس میں کہا تھا کہ میں جب جاؤں گا بینک میں بل جمع کروانے کے لیے تو میرے ساتھ انٹریکشن ڈفرینٹ ہوگا, آپ جب جائیں گے آپ کے ساتھ انٹریکشن ڈفرینٹ ہوگا, ایک تیسرا بندہ جب جائے گا اس کے ساتھ انٹریکشن ڈفرینٹ ہوگا. ریزن بینگ ایوری پرسن از اے ڈفرینٹ ہیومن بینگ. اور سروسز کے کیس میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ بے شک ایک ہی سروس پرووائڈ کی جا رہی ہے لیکن آپ کی کوالٹی آف سروس جو ہے وہ ویری کر رہی ہوگی اوور پیریڈس یا اوور آپ کہہ لیں اوور ٹائم. Managing the service productivity, that is the third thing, refers to the cost side of the marketing strategies for service firms. Employee recruiting, hiring and training training strategies, service quantity and quality strategies. اب یہ جو ہے یہ آپ کی سروس پروڈکٹیوٹی کی بات ہے کہ جتنے اچھے جتنی آپ کے پاس ایجوکیٹڈ ورک فورس ہوگی اتنی آپ کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی, اتنی آپ کی سروس پروڈکٹیوٹی زیادہ بہتر ہوگی. تو آپ نے امپلائیز کو ریکروٹ کرنا, ہائر کرنا, ان کی ٹریننگ دینا, پھر اس کے بعد سروس کوانٹٹی اور کوالٹی کی اسٹریٹجیز جو ہیں یہ آپ کی سروس پروڈکٹیوٹی کو دکھا رہی ہوں گی کہ کون سے ایسے کسٹمرز ہیں جن کو لیٹ سے میں ڈسکاؤنٹس آفر کر سکتا ہوں, کون سے کسٹمرز کو ڈسکاؤنٹ آفر نہیں کر سکتا. بینکس میں دیر از اے کلیئر ڈفرینسیشن بٹوین دوز ہو آر لارج شیئر ہولڈرز, لارج اکاؤنٹ ہولڈرز ورسز وہ کہ جو تنخواہ جن کی بینک میں آتی ہے اور ایک دن کے بعد وہ اپنی تنخواہ نکال کے خرچ کر دیتے ہیں, یا اس ایک مہینے میں وقفے سے اپنی تنخواہ اس بینک میں سے نکالتے رہتے ہیں. وائل ایک اور بندہ ہے جو کہ ایک اچھا انویسٹمنٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے اور اس نے کچھ عرصے کے لیے بینک میں کچھ پیسے رکھے ہیں, یا ایک بڑا بزنس مین ہے اور اس کا ایک بڑا اکاؤنٹ کسی بینک میں ہے, تو وہاں پر دونوں کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں. ایک چھوٹے اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے اگر اس نے کوئی ایک انسٹرومنٹ بنوانا ہے, کوئی بینک ڈرافٹ بنوانا ہے یا کوئی چیز بنانی ہے, تو اس کے اوپر چارجز ہم انفیکٹ انٹروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بینک یہ کہتا ہے کہ جی بڑے جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں اور وہ ہمارے لیے ویلیبل ہے, اس لیے ان کو وہ سروس چارجز بھی معاف کر دیتے ہیں, وہ سروس چارجز بھی ایگزمپٹ کر دیتے ہیں تاکہ لائلٹی انکریز کی جائے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جی غریب بندے کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں اور امیر کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کو انسٹرومنٹ پہ چارجز نہیں دینے دیتے. انفیکٹ وہ میرے لیے زیادہ ویلیبل ہے, کیونکہ اگر ایک سیلری اکاؤنٹ والا بندہ بھاگ جائے گا یا دو بندے بھاگ جائیں گے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا بینک پہ, لیکن اگر ایک ایسا بندہ جس نے 10 ملین یا 15 ملین ایک بینک میں رکھا ہوا ہے وہ اگر بھاگ جائے گا تو بینک کو بہت بڑا لاس ہوگا. مارکیٹنگ اسٹریٹجیز فار سروسز فرمز, دیٹ از اے سب ٹاپک آف سروسز مارکیٹنگ. یہاں پر میں اپنی آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں اور نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ جو کہ ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہے اس سے سٹارٹ لیں گے. نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا اور اس کو ہم آگے لے کے کنیکٹ کریں گے پروڈکٹ لائف سائیکل کے ساتھ. ٹل دا نیکسٹ لیکچر میں آپ کو خدا حافظ کہوں گا جی. لیکچر نمبر 12 سے آپ کو خدا حافظ کہہ رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.